अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों, ये है पाकिस्तान। लेकिन यहां पर एक सवाल है जो कि बहुत ही अहम है कि क्या पाकिस्तान अब मजीद टुकड़ों में बंटने वाला है। जी हाँ, तो इसकी सूरत हाल जो किसी भी कंट्री जो डिवाइड होता है मजीद टुकड़ों में, जो सूरत हाल पैदा होती है, अब पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो रही है। आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो अभी बगावत के बिल्कुल किनारे पर हैं, अगर ये सूरत हाल चलती रही तो बगावत जो है वो बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो आप यहाँ पर आप रशिया देखते हो ना, ये जो रशिया आपको दिखाई दे रहा है, ये रशिया ऐसा नहीं था। ये डिवाइड हुआ है बहुत सारे, ये 16 कंट्रीज का एक देश था और आज रशिया सिर्फ अकेला है और बाकी सभी कंट्रीज कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, ये सभी जो थे ये रशिया के हिस्से थे। लेकिन ये कैसे टूटा, इसके अंदर कैसे सूरत हाल पैदा हुई जो ये मजीद टुकड़ों में बट गया, और अब वही सूरत हाल पाकिस्तान में भी जो पैदा हो रही है। लेकिन मैं उससे पहले आपको रशिया के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो दिखाता हूं। अब सबसे पहले यहां पर आप देखिए, सॉरी, ये रशिया था। ये 1991 से पहले का रशिया था। यहाँ पर इसको यूएसएसआर कहते थे। यहाँ पर इस पूरा जो रशिया, यहाँ पर इसको यूएसएसआर कहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ये 1991 से पहले का रशिया ऐसा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो ये कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ पर ये सारे कंट्रीज थे जो कि अब रशिया के साथ नहीं हैं। अब आगे चलते हैं, इस सूरत हाल को देखते हैं। देखो, किसी भी कंट्रीज सॉरी जो हिस्ट्री है ना हमारी, अगर हिस्ट्री में देखा जाए ना, तो जो जब भी कोई मुल्क डिवाइड होता है तो उस मुल्क पर जुल्म किया जाता है, उस मुल्क के लोगों पर जुल्म किया जाता है, उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते। और जितना भी हिस्ट्री में किसी ने जुल्म किया है तो वो फौजी डिक्टेटरों ने ही किया। आप हिटलर को देख लीजिए, युगांडा के जो युगांडा के जो डिक्टेटर थे, अमीन थी, उसने भी लोगों पर जुल्म किया था। लेकिन यहाँ पर ये रशिया के डिक्टेटर थे, इनका नाम था, सॉरी मैं यहाँ पर इनका नाम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इनका नाम था स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। ये थे 1953 में इनकी मौत हुई थी, जोसेफ स्टालिन। इन्होंने रशिया पर लोगों पर कितना जुल्म किया था, अब उसको देखते हैं। देखो, इसने जब ये आया था तो इसने सारे कानून ख़त्म कर दिए थे, पॉलिटिक्स, ये सब लोगों को अपने हाथ में नीचे दबा लिया था, पूरा कंट्रोल इसने कर लिया था। और जो भी इसके खिलाफ उठता था इसने गुल्लक बना रखे थे। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है GULAG, गुल्लक बना रखे थे। और ये उनमें लोगों को बंद कर देता था, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था, जो भी इसके कानून को नहीं मानता था, ये इन गुल्लक्स में उनको बंद कर देता था और उसके बाद उन पर जुल्म करता था, मार देता था और उनसे काम करवाता था वहाँ पर। अब यहाँ पर ये USSR का नक्शा देख सकते हैं। ये जितने भी आपको ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे USSR में ये वो मैप है, उन गुल्लक्स का मैप है। इतने इसने गुल्लक बना रखे थे पूरे USSR में और वहाँ पर लोगों को बंद कर देता था। हिटलर ने तो गैस चैम्बर्स में यहूदियों को बंद करके मारा था, लेकिन इसने इस तरह के गुल्लक बना रखे थे पूरे USSR में। और जो भी इसका कहना, इसकी बात कि इसके खिलाफ कोई बगावत, कोई सिर उठता था, ये उसको दबाने के लिए गुल्लक में बंद कर देता था। और जो गुल्लक में भी चुप नहीं होता था फिर उसको ये मार देता था। अब आगे देखते हैं, 1953 में जब इसकी मौत हुई थी, ये जो आप देख रहे हो ये बीच वाला बंदा, ये जोसेफ स्टालिन ही था। और ये इसके जो साथी हैं बाकी, ये वो खड़े हैं। इसने 1953 से पहले जब इसकी मौत हुई थी 1,80,00,000 लोगों को गुल्लक में बंद कर दिया था। और बाद में जब ये इसकी मौत हो गई तो बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और बहुत को आज़ाद कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अब ये वाला जो नक्शा रेड कलर का, ये रशिया है अब की बार का, और यहाँ में ये कजाकिस्तान है, बाकी कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद जब ये इसकी वफ़ात होती है तो उसकी वफ़ात के बाद ये रशिया के इसके अंडर कंट्रोल आता है। उसके बाद इसकी हुकूमत आती है, उसके बाद इसकी हुकूमत आती है, फिर इसकी आती है। और 1985 में ये मिखाइल गोर्बाचेव, इसकी मिखाइल गोर्बाचेव, इसकी हुकूमत आती है और ये एक कानून लागू कर देता है। जब इसकी हुकूमत आती है तो ये कहता है कि मैं अपने जो है ना लोग, उनको आज़ादी दूंगा,
کیونکہ جب 1953 کے بعد اس کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1928 1987 ان کا جو سوویت نیشنل انکم گروتھ تھی وہ کتنی تیزی سے نیچے گر رہی تھی، اور اسی کو اس نے بچانے کے لیے اس نے کہا کہ جی میں جو ایک اپنی پالیسی لے کر کے آؤں گا، جتنے بھی ہمارے یو ایس ایس آر میں گلک میں لوگ بند ہیں ان کو آزادی دوں گا، اور ایک اور آزادی بھی دوں گا۔ اس نے دو یہ پالیسی لے کر کے آیا تھا، ایک تھا پیرسٹوریکیا اور دوسرا تھا گلیسنوسٹ۔ یہ رشین لینگویج کے الفاظ ہیں، اور ان کا کیا مطلب تھا دیکھو، اس کا ایک جو یہ گلیسنوسٹ ہے پالیسی، اس کا مطلب تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کو آزادی دیں گے، اگر وہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، میڈیا میں کچھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، ان کو جیل میں بند نہیں کیا جائے گا، ان کو مکمل آزادی ہے۔ اور یہاں پر اس کی غلطی ہوئی، جب اس نے آزادی دی تو، اور دوسری میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو دوسری اس کی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر اب جو بھی آگے حکومت میں آئے گا وہ تو ووٹ کے ذریعے آئے گا، اگر اس کو عوام ووٹ ڈالے گی تو وہ تب ہی حکومت میں آئے گا۔ اب یہاں پر غلطی ہوئی کہ جب اس نے یہ آزادی دے دی تو لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اب جب بولنا شروع کرے تو اس کے بعد لوگوں کے اندر شعور آیا، لوگوں کے اندر میڈیا کے ذریعے شعور آیا، اور انہوں نے آواز بلند کری۔ اور سب سے پہلے جو اس کے کنٹری تھے، ایسٹونیا، لیٹویا، لیتھونیا، ان تینوں دیشوں نے جو کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی آزاد تھے اور اس کے بعد یو ایس ایس آر نے ان پر قبضہ کیا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے آزادی کی مانگ کری تھی۔ اب جب یہاں پر آزادی کی مانگ ہوئی تو اس کے بعد یہ دوسرے جو بیلاروس ہے، یوکرین ہے، جارجیا ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان ہے، ازبیکستان ہے، ترکمانستان ہے، قزاقستان ہے، اور یہاں پر جو نیچے یہ سارے کنٹریز ہیں، انہوں نے بھی آزادی کی مانگ کر دی تھی۔ جب یہاں پر آزادی کی بات چھڑنے لگی تو اس کے بعد تو بھائی صاحب یہ آزادی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب کی بار اس کے بعد 1991 کے بعد یو ایس ایس آر جو کہ ٹوٹ کر بہت سارے اور کنٹریز میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جب ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو وہ، اور اس کے بعد جب ایک تو ہوتا ہے نا جب ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہوتے، اور پھر ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے کیا حقوق ہیں۔ اور یہ جو ان کا پرائم منسٹر حکومت میں آیا تھا، یہ والا بندہ میخائیل گورباچیو، اس نے شعور دیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، لوگوں کو بولنے کی آزادی دی تھی۔ جب یہ دی تھی تو لوگوں کے اندر شعور آیا، لوگ میڈیا کے ذریعے جانکاری ہوئی، اور اس کے بعد لوگوں نے آزادی کی مانگ شروع کر دی تھی۔ اور کیونکہ ان پر اتنا پہلے ظلم کیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیے تھے۔ کیا اب پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ ہاں، اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا، اوپر گلگت بلتستان، یہاں پر آزاد کشمیر، یہاں پر جو اب بلوچستان میں ہو رہا ہے، دیکھو یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ بہت پرانی بات ہے، اور یہ ہمیشہ سے اس کو چھپایا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریے کہ یہاں پر میں آپ کو دکھا پاؤں گا، اگر یہ ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈیرہ بگٹی بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کی جو تحصیل ہے سوئی، اس میں تقریباً 1950 میں سوئی گیس دریافت ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگ آج بھی وہاں پر، ہماری جو بلوچ مائیں بہنیں ہیں وہ لکڑیاں جلا کر کے کھانا وغیرہ پکاتی ہیں۔ اور یہاں پر لوگوں کے ساتھ سمسیا یہ ہے کہ ان کے لوگ اغوا کر لے جاتے ہیں، اغوا ہونے کے بعد ان کو ان کی لاشیں ملتی ہیں، اور کوئی بھی بولتا نہیں ہے، اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اندھا دھندیا تو کوئی فائرنگ میں مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر جاتا ہے۔ یہاں پر ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں، یہ بلوچستان کا شہر ہے کوئٹہ کا ایک علاقہ ہے مری آباد، اور مری آباد میں ایک قبرستان ہے، قبرستان یہاں پر میں اگر اس کو اور زوم کر سکوں، مری آباد کے علاقے میں قبرستان ہے ہزارہ قبرستان، اور اس ہزارہ قبرستان جو کہ 2010 میں بالکل آپ اندازہ کریے کہ وہ خالی پڑا تھا، اور اب 2023 میں اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں نا تو وہاں پر وہ قبرستان بھر چکا ہے کہ وہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں ملتی، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ مدفون ہیں نا ان کی عمر 18 سے لے کر 30 سال ہے، اور جب ان کا کوئی بھی مرتا ہے تو وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ قبر کے اوپر ان کی تصویر لگا دیتے ہیں، اور اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص کب، کیسے اور کیوں مرا۔ آپ اندازہ کریے، اور اب جب وہ اس حالات سے ان کے اندر شعور ہے، بھئی یہ تو ہمارے حقوق ہیں،
ہم اس سے مانگنا چاہیے ہمیں. تو مہرنگ بلوچ جس لانگ مارچ کو لیڈ کر رہی ہے وہ تربت سے چلتا ہے، یہاں سے ہوتا ہوا جب وہ یہاں پر اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس کو اسلام آباد میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جاتا. چونکہ نمبر 26 پر اس کو روک لیا جاتا ہے، ٹول پلازے پر روک لیا جاتا ہے اور یہ حکم صادر کیا جاتا ہے کہ دیکھو جتنے بھی یہ بلوچ مائیں بہنیں آئی ہیں نا ان کو واپس سے ڈی پورٹ کرو. یعنی جو اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں، اتنا خرچ کر کے آئی ہیں صرف اپنے حقوق مانگنے کے لیے یہاں سے تربت سے، ان کو واپس سے ڈی پورٹ کرو. یعنی یہاں سے کسی بس میں ٹرک میں لاد کر کے واپس سے بلوچستان چھوڑاؤ. یعنی یہاں پر ان کو ان کے مسائل سننے کے بجائے، ان کی مدد کرنے کے بجائے، ان کے مطالبات سننے کے بجائے اور پورے کرنے کے بجائے ان کے مطالبات سنے بھی نہیں جا رہے ہیں، اور سننا تو دور کی بات ان کو اسلام آباد میں پہلے داخل بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا. اب جو وہ پریس کلب میں اپنا دھرنا جاری کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک اور ان کے ساتھ بہت ہی برا ہو رہا ہے کہ دیکھو اتنی اسلام آباد کی اتنی اس ٹھٹھرتی سردی میں جہاں پر دن کو 12 ڈگری سیلسیس کا درجہ حرارت ہوتا ہے اور رات کو 6 سے بھی نیچے آ جاتا ہے، وہاں پر ان کو کمبل دینے کی بجائے ان سے کمبل ان کے اپنے ہی جو ہیں وہ بھی پریس کلب میں داخل نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں. اچھا، اور اب جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہو کہ بلوچستان میں اگر آپ نے کہیں پر سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پینا فلیکس اٹھا کر کے جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان، بلوچستان از ناٹ اے پاکستان، بلوچستان پاکستان کا حصہ بھی نہیں ہے اور وہ ایک آزاد کنٹری ہونے کی مانگ کرتے ہیں ہمیشہ سے. اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دیکھو ہمارے جو اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے انوار اللہ کاکڑ، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں پر یہ جو ہے نا یہاں پر مہرنگ بلوچ یا جو ہماری بلوچ مائیں بہنیں اپنے مطالبات لے کر کے اسلام آباد کی ریاست کے پاس آئے ہیں تو اس نے کہا جی یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کو بھارت کی، انڈیا کی ایجنسی جو راہ ہے وہ فنڈ کر رہی ہے، اور وہ فنڈ کر رہی ہے کہ یہاں پر آپ پاکستان میں ایسے سچویشن پیدا کرو. تو میں یہاں سے انوار اللہ کاکڑ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہ اگر راگ یہاں پر ان کو فنڈنگ کر رہی ہے تو یہاں سے وہ کسی کے ذریعے تو فنڈنگ کر رہی ہے، یہاں پر وہ پیسہ آ رہا ہے، تو کیا آپ کی جو ISI ہے وہ کہاں پر ہے؟ اس کو کہو نا کہ وہ اس کو ڈھونڈے، اس کو پکڑے، ثبوت دے اور وہ پورے پاکستان کو اس کا فزیکل ثبوت دے کے دے دیکھو جی واقعی جو بھارتی ایجنسی راہ ہے وہ ان بلوچوں کو ان کو فنڈنگ کر رہی ہے اور وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس پر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیشہ سے ہمیں نا جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جو اصل بات ہے اس سے دور کرنے کے لیے نا کہیں تیر کا نشانہ اور جگہ پر کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، آواز اٹھ رہی ہے، تو اس آواز کو دبانے کے لیے لوگوں کا جو منہ ہے وہ انڈیا کی طرف لگانے کے لیے کہ بھئی یہ جو ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے اور اس لیے یہ وہاں پر جو ہو رہا ہے، اب وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. یار اس پر بات کرو نا کہ وہاں پر ظلم جو ہو رہا ہے وہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، اس پر آواز بلند کرنی چاہیے. یہاں پر جو جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. آپ اندازہ کریے کہ تقریباً کوئی 30 سے 40% جو ہمارا تیل اور گیس ہے وہ صرف بلوچستان پورا کرتا ہے، اور اتنا ہونے کے باوجود بھی بلوچستان میں کسی قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. تو کیا یار مطلب لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. تو کیا اب وہی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی جو جوزف اسٹالن نے رشیا کے اندر، USSR کے اندر کی تھی، اور بعد میں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رشیا جو USSR ہے وہ مزید ٹکڑوں میں بٹ گیا کیونکہ لوگ ان کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے، لوگوں نے بغاوت کر دی تھی اور لوگوں نے اپنے آزاد انڈیپینڈنٹ کنٹری کی مانگ کر دی تھی. اب جب یہ کنٹری بلوچستان، اب آپ کو پینا فلیکس میں میں نے شروع میں بات کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان از ناٹ پارٹ آف دا پاکستان، تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ بلوچستان کو ان کی مدد کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ صلح رحمی کی بات کرنے کے بجائے ان کو مزید یہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے. اور جب ان کو یہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے بلوچ بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ سب ان کے اندر، اور مطلب کہ تم دہکتی آگ کے اوپر پیٹرول پھینک رہے ہو، وہ اور مزید بھڑکیں گے. وہ آپ کی حکومت سے بالکل پہلے ہی مطلب کہ ان کی سیٹسفیکشن ان کی نہیں ہے آپ کی حکومت کے ساتھ. اور اب کی بار اگر جو حکومت ہے وہ ایک ایسے بندے کی آ گئی جو کہ پاکستان کو یونائٹ رکھنے میں، پہلے بھی اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم جو آزاد کشمیر کو آزاد کروائیں گے، کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اس نعرے کے پیچھے لگا کر کے ہمیشہ پاکستانیوں سے ووٹ لیے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے نا ایک بات کہی تھی، جب وہ تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے کی انہوں نے بات کی تھی کہ اگر
بلوچستان کے اگر پاکستان کے صحیح وقت پر صحیح فیصلے پاکستان کے لیے نہیں کیے گئے تو میری بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تو وہ صورتحال اب ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر پہلے ہی حالات خراب بہت کشیدہ ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ کراچی ہے، اور کراچی کے پنجاب خیبر پختونخوا جب یہاں پر بڑھے گی، یہ آزادی کی مانگ کریں گے تو بھائی پکا ہے کہ خیبر پختونخوا والے وہ بھی آزادی کی مانگ کریں گے۔ اور یہاں پر یہ سندھو، وہ پہلے بھی ایسی باتیں آتی ہیں، ہماری حکومت اس کو دبا دیتی ہے، لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتی، لوگوں تک پہنچنا ہی نہیں دیتی، تاکہ لوگوں تک جب بات پہنچتی ہے تو وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ آواز اٹھنے نہیں دیتے۔ دیکھو اب اس جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے بلوچستان میں، یہاں پر اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ بھائی یہ ایک بندہ ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اگر عمران خان آتا ہے تو دیکھو اس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، وہاں بلوچستان کے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، یہاں پر سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، مطلب پورا پاکستان ان کے ساتھ ایک اچھی امید لے کر کے آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر حکومت کسی اور کی آتی ہے تو بھائی پکی بغاوت ہونے والی ہے۔ اور آخری بات، میں بہت ویڈیوز لمبی ہو گئی ہے، آخری بات میں آپ کو کہہ دوں کہ جو قومیں تاریخ کو نہیں پڑھتی ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انہیں نہیں یاد پڑتا کہ پیچھے ہم نے یہاں پر بنگلہ دیش کو کھویا تھا، یہ کیسے کھویا تھا۔ دیکھو یہاں پر جو اس وقت ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا جو اب بلوچستان میں ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر دبایا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس وقت بھی دبایا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، دبایا جا رہا تھا۔ اور تب پتہ چلا جب بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا، ایک پاکستان کا حصہ پاکستان سے جدا ہو گیا۔ تو اب وقت ہے بولنے کا، بولیے، اپنے خیالات شیئر کریے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ جو قومیں، جو لوگ تاریخ کو نہیں پڑھتے ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، صرف جذبات ہی ان کے اندر رہ جاتے ہیں، اور جذبے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔